अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। और मियाँ साहब फाइनली आ गए। मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो कब आएंगे, ये बहस पाकिस्तान में एक बहुत अरसे तक चलती रही। बहरहाल एक बहुत बड़ा जलसा, एक बहुत बड़ा पावर शो किया गया और इस जलसे में लोगों को इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपने साबिक MNAs और MPAs की ड्यूटियां लगाईं और उन MNA MPAs ने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बहानों से लोगों को इकट्ठा किया। आइए आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें कमालिये के साबिक मुस्लिम लीग नून के MNA साहब जो कि एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया लोगों को मोटिवेट करने का। आइए सुनते हैं। हमारी पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, ये आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा। ख़वातीन और हज़रात, इन मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA जो कि कमालिये से तल्लुक़ रखते हैं, इनको ये तो मालूम है कि उनको ये ताकत हासिल है कि वो लोगों को जन्नत की टिकट फराहम कर दें, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनको आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल फिर जैसे कि आप जानते हैं कि जहालत में और बदतमीज़ी में PTI पीछे कहाँ रहने वाली है। एक मौलवी साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, उनको लॉन्च किया गया या वो खुद वॉलंटरली इस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी एक क्लिप वायरल किया। आइए आपको वो भी सुनाता हूँ। मैं आपके इस क्लिप के जवाब में ये कह रहा हूँ कि मीनारे पाकिस्तान जाने वाले सीधे जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह। जन्नत में तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की तो खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। जा किस लिए रहे हैं? एक झूठे के लिए जा रहे हैं, एक चोर के लिए जा रहे हैं, एक डाकू के लिए जा रहे हैं, जो मुल्क लूट के चला गया है उसके लिए जा रहे हैं। और जहां झूठ पे झूठ बोला जाएगा वहां जा रहे हैं। ऐसी मजलिस में जा रहे हैं जैसी मजलिसों के बारे में फरमाया गया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। सारे फरिश्तों की भी लानत है, सारे इंसानों की भी लानत। इन PTI के मौलवी साहब ने तुर्की बतुर्की सैयदजादे को जवाब देते हुए जो उन लोगों को जो मीनारे पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं और उसकी तैयारी में हैं, उनको जहन्नम की बशारत दे दी। लेकिन ज़रा रुको, ज़रा ठहरो, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। उलमा मशाइख नून लीग विंग के सदर सैयद मोहम्मद इमरान शाह साहब, जो मेरी बदकिस्मती से साहिवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या कहते हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान 4 बजे पहुंचना, ये मैं जरूर कहूंगा कि जी के ऐन कार सवाब है कि ये हमारा मिली, दीनी, इस्लामी, इखलाकी ये हमारा फरीजा है कि जी के हम कायदे पाकिस्तान, मौसने पाकिस्तान का। जी सुना आपने, कमालिया के सैयदजादे का जन्नत का जो टिकट था, जन्नत का जो सर्टिफिकेट था, वो तो गया पानी में।
تو ابھی صرف ثواب ملے گا, جنت نہیں ملے گی. مگر پروگرام ابھی جاری ہے. پچھلی دفعہ جب میاں صاحب تشریف لائے تھے اور جب گرفتار ان کو ایئرپورٹ سے کر لیا گیا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں مبشر لقمان کو کیا کہا, وہ بھی سننے کے قابل ہے. میرا جو گھر سے نکلنا ہے یا کارکنوں کا عوام کا گھر سے نکلنا ہے, یہ ووٹ کو عزت دو اور سندین بالادستی کے نعرے کے ساتھ ہزارے جتنی. سر آپ کو سلام ہے, آپ کو میں سلام پیش کر رہا ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ آپ نواز شریف صاحب کو لینے جا رہے ہیں, کو حج کے لیے نہیں نکلے کہ آپ حج پہ جاتے ہوئے وفات ہوگی تو حج قبول ہو جائے گا. نہیں, یہ نہیں ہوگا. آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں, پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں. حج سے بڑا کام ہے یہ, حج سے بڑا کام ہے یہ. ملک اور توبہ استغفار, میں نہیں سننا چاہتا یہ بات. حج سے بڑا کوئی کام نہیں. بہرحال مسلم لیگ نون کو ہمیشہ یہ تانے دیے جاتے تھے کہ جناب وہ لاہور جو ان کا گڑھ ہے وہاں پاور شو نہیں کر سکتی, مگر آج پی ایم ایل این نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی کچھ ریلیونس ابھی باقی ہے. انتخابی طور پر بیلٹ باکس میں ان کی ریلیونس کتنی ہے وہ تو خیر انتخاب ہی بتائے گا اور اس کا فیصلہ بھی جلد ہی آ جائے گا, مگر جلسے کی حد تک تو انہوں نے ورکرز کو اکٹھا کر لیا. 4 سال بعد میاں صاحب نے تقریر کی, پاکستان کی سرزمین پر عوام سے ڈائریکٹ خطاب کیا. اس تقریر میں جو چیز اہم تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں بدلہ نہیں لیتا اور نہ ہی بدلے کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں. میں ان کی یہ بات نہیں مانتا. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاور پالیٹکس نہیں کرتے, وہ قائد اعظم کی سیاست کرتے ہیں, وہ بھی نرا جھوٹ بول دیتے تھے. حاجی صاحب تسی بھی نرا جھوٹ بولنے لگے ہو, ہنی عمرہ کر کے آئے ہو. بہرحال پھر انہوں نے اپنے پرسنل لاسز کی بات کی, اپنی والدہ اپنی بیگم صاحبہ کے انتقال کی بات کی, جیل میں ان کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی بات کی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان کے خیالات پوچھتے ہیں کہ وہ اس جلسے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب میاں صاحب تشریف لے آئے, جلسہ بھی کر دیا اور مینار پاکستان پہ کر دیا اور بڑا جلسہ کر دیا. خواہ وہ لوگ کہیں سے بھی لے کے آئے ہوں, چھوٹے بڑے شہروں سے, خواہ وہ کرائے کے بھی لوگ لے آئے ہوں, لیکن جلسہ بڑا کرتی. اور یہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا تھا اور یہ جو سوچ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بڑا جلسہ نہیں کر سکتے اور اب ان کے جلسوں میں بندے نہیں آئیں گے, ہم نے بھی یہی کہا تھا اور ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ اس تاثر کو میاں صاحب نے توڑ دیا اور اب ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا, ڈفرینس نظر آ جائے گا. اس کی ایک شاید بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلے جلسے کر رہی تھی مریم نواز شریف, اب جلسے میں آئے ہیں نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب کراؤڈ پولر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. مریم نواز کو لوگوں نے فالو نہیں کیا تھا, یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف نواز شریف کے بعد ہوں گے, حمزہ شہباز ہوں گے, سارے ہوں گے, بڑے کچھ ہوں گے, لیکن وہ جو ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ایک لیڈر اور اس کی فالوشپ, نواز شریف اور اس کی فالوشپ, عمران خان اس کی فالوشپ. جیسے یہاں پہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان کو غائب کر دیا جائے پارٹی ختم ہو جائے گی. نون لیگ میں بھی آلموسٹ ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے. جس دن نواز شریف غائب ہو گئے جلسوں میں بندے ہی نہیں تھے, نواز شریف صاحب آئے ہیں تو جلسہ بھرا بھرا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا فرق ڈالتا ہے. اور نواز شریف کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی طرح کرزما ہے, تو اگر اس کو تھوڑا بہت بھی مان لیا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہے. نواز شریف کو ماننے دیکھنے لوگ آئے ضرور ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف 2-3 دفعہ جو وزیر اعظم رہے ہیں اور اس دفعہ بھی جس طرح آ کے انہوں نے کراؤڈ پول کیا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ سائن ہے. اور اگر انہوں نے 2 اگلے اور جلسے اس طریقے سے کر دیے تو پھر تو وہ یہ تاثر دینا شروع کر دیں گے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, اور وہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ ان کے جلسوں میں بندے ہی نہیں تھے. اور وہ شادی کے پہ اور کھانوں پہ لوگ بیسیکلی کھانا کھانے آتے تھے, جلسہ اٹینڈ کرنے نہیں آتے تھے, اور بہت زیادہ کمپین اس پہ ہوتی تھی, اور یوٹیوبرز پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور خالی جگہ دکھاتے تھے. تو وہ چیزیں میرا خیال ہے چینج ہو جائیں گی. بہرحال یہ امپورٹنٹ جلسہ تھا اور ملک کی سیاسی تاریخ کے لیے ایک اہم جلسہ تھا. جی رانا صاحب.
احمد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے کا یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ایک میک بریک اپروچ ہے، اور نون لیگ پر جو الزام ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے لاہور میں اپنے گڑھ میں، وہاں کے لوکل لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اگر یاد دلاؤں تو محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ ایگزائل سے واپس آئیں، ایک دفعہ جنرل ضیاء صاحب کے فوت ہونے کے بعد تشریف لائیں، اور دوسری دفعہ جنرل مشرف کے دور میں جب وہ تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایئرپورٹ پر موجود تھا اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو جب واپس آئے، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، تو وہ عوام میں جائے اور پھر ان کے ساتھ موو کرے۔ محترمہ جب آخری دفعہ تشریف لائیں کراچی ایئرپورٹ پر تو ان کو بتایا گیا کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور ان کو ایک ہیلی کاپٹر دیا گیا کہ وہاں سے ایئرپورٹ سے وہ جلسہ گاہ تک اس ایئرپورٹ ہیلی کاپٹر پر چلے جائیں، مگر انہوں نے اس کو ریفیوز کیا۔ وہ انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر وہ کنٹینر کی چھت پر کھڑے ہو کر اور وہ ایک چونٹی کی رفتار سے عوام کے جمع غفیر میں انہوں نے سڑک پر چلنا شروع کیا، اور یہی ایک عوامی لیڈر کرتا ہے، وہ عوام میں جاتا ہے، وہ کنیکٹ کرتا ہے عوام کے ساتھ۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ پھر اس میں ایک خودکش حملہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اس حملے میں بچا لیا۔ میاں صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کاپی کرنے کی کوشش کی، محترمہ بے نظیر بھٹو جب کراچی اتری تھیں تو ان کے شولڈر پر ایک کبوتر بٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آج کے اس شو پر بھی انہوں نے کوئی کبوتر کے ساتھ اس کو ہاتھ میں، لکیلی ان کے ہاتھ کے اوپر آ گیا، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب نے تھوڑی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال آپ اس کمپیریزن کے بارے میں احمد کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہمیں بتائیے۔ جی رانا صاحب، کچھ لوگ یہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بی بی ایگزائل میں رہ کے واپس آئی تھیں تو ان کے لیے بھی بڑے لوگ آئے تھے کراچی میں، سندھ میں، اور یہ بات ہو بھی رہی ہے، کسی نہ کسی حلقے میں ضرور سوچی جا رہی ہے۔ پیپل پارٹی تو خاص طور پہ یہ سوچ رہی ہے۔ پیپل پارٹی کے پچھلے دنوں میں آنے والے بیانات بھی یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں الیکشن کے لیے، کم از کم نون لیگ سے، اور چونکہ ان کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے، یعنی سندھ ہے، تو ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو پنجاب کے اندر کانسٹیٹوئنسی تھی جو انہوں نے لوز کی، اس کو ری گین کرنا ایک بڑا ایشو ضرور ہے، ایک کنسرن بھی ہے پیپل پارٹی کے لیے، کہ پیپل پارٹی اگر لانگر رن میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب میں واپس اپنی جو ہے وہ اقلیت کو اکثریت میں اپنے ووٹ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خالی سندھ تک رہ جانا جو ہے وہ پیپل پارٹی کے لیے ایک قسم کا الارم ہے کہ جسم کا ایک حصہ کام نہیں کر رہا اور ایک حصہ کام کر رہا ہے۔ تو پیپل پارٹی کو اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہوگی کہ پنجاب میں اپنی اکثریت لائے، تو پھر وہ جتنا مرضی جلسہ، بڑا جلسہ کر لے، خواہ زرداری صاحب ہوں، خواہ بلاول صاحب ہوں، خواہ سندھ ہو، خواہ پشاور ہو۔ لاہور اور پشاور تو میٹر کرے گا کہ پیپل پارٹی وہاں پہ بڑے جلسے کرے اور سیٹیں بھی نکالے، یہ ضرور امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ اب جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے، بی بی کا جلسہ اس سے بھی بڑا تھا، اس نے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بی بی کی صلاحیتیں بھی، یہ ماننے کی بات ہے کہ بی بی واز اے گریٹ لیڈر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پیپل پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا۔ ایک دفعہ پیپل پارٹی میں وہ جان نہیں تھی، اس کے جسم میں، پتلے میں وہ جان نہیں رہ گئی تھی جو بی بی نے بھری، پھر اپنی پوری زندگی نہ صرف اس پہ لگا دی بلکہ لگ گئی، اور پھر ان کی شہادت بھی پیپل پارٹی کو، انہوں نے اپنی جان دے کے پیپل پارٹی کو زندہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب اس سے پہلے بھی وہ زندہ کر چکی تھی، لیکن یہ ہے کہ بڑی کوششیں ان کی۔ تو بلاول اور زرداری صاحب تو شاید وہ نہ مقام حاصل کر پائیں، بلاول وہ مقام ضرور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو بڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ پنجاب میں اپنا ووٹ بینک کریٹ کرنا ہوگا، محنت بھی کرنا ہوگی، اور پنجاب میں ووٹ بینک چھیننا ہوگا نون لیگ سے انہوں نے، پھر وہ ان کے لیے سوللی اقتدار یا کسی اچھا ایک، اگر بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو اس میں بن سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیلیبر کے آدمی ہیں، ماں کی طرح بہت ذہین ہیں، قداور شخصیت ہیں، لیکن ووٹ لینا ہوں گے پھر کہیں جا کے۔ ابھی تو خیر میاں صاحب کا دور لگ رہا ہے، اب آگے عمران خان کیسے اس میں سیٹنگ بیٹھتے ہیں وہ ایک اگلا سوال ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ جلسہ بڑا جلسہ تھا، بی بی کے جلسے جتنا نہ بھی بڑا ہو لیکن بڑا ضرور تھا، اپنا امپیکٹ ضرور دیکھے گیا ہے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، میاں صاحب نے اکنامک ریوائیول کی بات کی، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا، مگر انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا، انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹیم ممبر ہے جس کو وہ ابھی
لے کر آئیں گے، اس کو لانچ کریں گے اور وہ ملک کی اکانومی کو سیدھا کر دے گا۔ بہرحال میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ جس پلان کی انہوں نے بات کی وہ پلان ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مہنگائی کی بات کرتی تھی پی ٹی آئی، اور جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر صاحب کے پاس بھی کوئی پلان موجود نہیں تھا، وہ کنفیوز رہے پہلے چند ماہ کے انہوں نے کرنا کیا ہے، آئی ایم ایف میں جانا ہے یا آئی ایم ایف میں نہیں جانا۔ میاں صاحب نے آج پی ڈی ایم کے دور کی تمام مہنگائی اور تمام مشکلات کو بھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور شہباز شریف صاحب کو ایک کلین چٹ دے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے سامنے قانونی مشکلات اور مسائل ابھی موجود ہیں، وہ ابھی سے وزارت عظمیٰ کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ ابھی دلی دور است، تو خیر آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جس طریقے سے ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، اگر یہ سہولت کاری اسی طرح جاری رہی، اور مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو بھی جا چکے ہیں، عدالتوں کا ماحول اور نیب کا ماحول بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ ایز فار ایز اس جلسے کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے، ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔